رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے رمضان کو ہم نے ایک بات کہی تھی کہ پھر کشتی یہ رمضان کی ساحل پہ کھڑی ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کی راہ دیکھ رہی ہے اس میں عبادت بھی، محبت بھی، سحر بھی، اور ہے اسی میں کھوئی ہوئی شب قدر بھی۔ علماء سجا رہے ہیں وہی علم کی محفل، عشاق بے قرار ہیں پھر جیتنے کو دل۔ لو پھر سے بس رہا ہے وہی شہر مواسات، ہوں گے تمام روز جہاں آپ میرے ساتھ۔ افطار ہوگی اس سے کر دے جو آنکھیں نم، اجوا میرے نبی کی پسند اور ہے زمزم۔ اور یہ وعدہ کیا تھا کہ رمضان کے پہلے روزے سے اور چاند رات تک اللہ نے جو عمر دی ساری حیات تک، میں منتظر ہوں آپ کا، کیا آپ آئیں گے، ہم مل کے اس مہینے میں رب کو منائیں گے۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان نشریات رمضان مرحبا، اور حاضر خدمت ہے اپنے ایک اسپیشل سیگمنٹ کے ساتھ، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد فیضان قادری صاحب، جو کہ استاد القراء بھی ہیں اور شہر شداد پور کے ایک سینئر ثنا خواں بھی ہیں اور سینکڑوں بچوں کے استاد بھی ہیں۔ تو حافظ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ خصوصی 30ویں نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے انتہائی ادب و عقیدت سے ملتمس ہوں حافظ و قاری محمد فیضان اتاری سے کہ تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب حافظ محمد فیضان قادری اتاری صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ انہی کے شہزادے جناب محمد اختر رضا اپنے مخصوص انداز میں اس ٹرانسمیشن میں عقیدت کے پھول بکھیریں۔ بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ
कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या क्या मदीना है, क्या बताऊं। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जनाब मोहम्मद अख्तर रज़ा, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ रहे थे कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। और हमारे नहायत ही मोहतरम हाफ़िज़ फैज़ान साहब जब मौजूद हैं तो हाफ़िज़ साहब आपसे चंद सवालात करने की जसारत करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि हाफ़िज़ फैज़ान साहब ने हिफ्ज़ कहाँ से किया और कब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो महल्ला है उसी के अंदर हमारी एक मरकज़ी जामे मस्जिद है। वहीं पर हमारा एक मदरसा है दारुल उलूम नौमानिया रज़विया के नाम से, कि जिसकी बुनियाद क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल रहीम नक्शबंदी साहब, मौलाना कारी मोहम्मद अख्तर रज़वी साहब ने रखी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी दारुल उलूम से हिफ्ज़ किया था और 2001 के अंदर जो है वो हिफ्ज़ किया था। 2 दस्तार फ़जीलत हमारी 2001 के अंदर मुनक़िद हुई थी। 28 फरवरी 2001 बरोज़ बुध का दिन था। क़िबला मुफ्ती अब्दुल मजीद सईदी साहब रहीम यार खान से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने सर पर दस्तार सजाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हाफ़िज़ फैज़ान साहब भी इतना खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ते हैं, आखिर हाफ़िज़ फैज़ान के उस्ताद कौन थे? असातिज़ा इकराम के हवाले से बिलखुसूस तो जो नाम आता है वो हमारे कारी मोहम्मद अख्तर रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का 2011 में विसाल फरमाया था। तो वो हमारे मेरे मुरब्बी भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, और क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल रहीम नक्शबंदी साहब भी हैं, क़िबला हाफ़िज़ अली हसन क़ादरी साहब भी हैं, दीगर के असातिज़ा कराम भी हैं, लेकिन बिलखुसूस मौलाना कारी मोहम्मद अख्तर रज़वी रहमतुल्लाहि। अच्छा, जब कारी मोहम्मद अख्तर रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ज़िक्र हुआ है तो उनके साथ भी यकीनन आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे लम्हात गुज़रे होंगे। कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो उनके साथ का, अगर बताना चाहें तो? कारी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत ही सादा तबीयत के मालिक थे और तलबा की बड़ी जो है ना वो बड़ी मोहब्बत करते थे तलबा से, हर एक तालिब इल्म से मोहब्बत करते थे। और चूँकि मैं बहुत ज़्यादा करीब था तो बहुत करीब से उन्हें देखा। तो उन्होंने इलेक्शन भी जीता था, नायब नाज़िम की सीट पर भी गए। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी हैरान कर देने वाली हैं, और उसमें से ये है कि क़िबला कारी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह बिल्कुल एक कम तनख्वाह पर गुजारा करना और सादगी से रहना, लेकिन कुरान मजीद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। कोशिश ये थी कि पूरे शदादपुर के अंदर, हमारे यहाँ शदादपुर का ये आलम था कि पंजाब से कोई हाफिज़ आए तो वो लोगों को तरावी सुनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब ने बड़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2023 के अंदर मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे पास ये कंडीशन है कि हुफ़ाज़ बहुत ज़्यादा हैं, मसाजिद हमारे पास इस वक्त कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाफ़िज़ साहब जब ज़िक्र हुआ है तो जनाब मुफ्ती अब्दुल रहीम नक्शबंदी साहब का, तो उनकी शख्सियत के हवाले से भी कुछ इरशादात आप फरमाएं। क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल रहीम नक्शबंदी साहब उस्ताद भी हैं और दादा उस्ताद भी हैं। कारी मोहम्मद अख्तर रज़वी रहमतुल्लाहि तआला के उस्ताद भी हैं। और मैंने जो तिलावत का फ़न जो सीखा था वो यूँ समझें कि दारुल में पढ़ते थे तो कारी साहब नमाज़ पढ़ाते थे। तो कारी साहब से जो है ना वो कारी साहब कभी मिस्री लहजे में, कभी अरबी लहजे में, कई लहजों में पढ़ा करते। तो कारी साहब को सुनते थे
تو الحمدللہ اسی سنتے سنتے ہم نے جو نا پھر یہ لہجہ اختیار کیا قرآن مجید پڑھنے کا. پھر یہی سوچ بنی کہ جس طرح قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہمارے پاس اداروں میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی انداز سے قرآن مجید جو ہے نا لوگوں کو سنائیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے علم میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. اچھا حافظ صاحب کتنے بچے ہیں جن کو آپ ابھی تک حفظ کروا چکے ہیں یا کتنے بچے ہیں جو آپ کے پاس ابھی حفظ کر رہے ہیں اندازاً؟ اس وقت الحمدللہ 100 کے قریب ہمارے پاس جو ہے نا وہ طلباء ہیں جو ہمارے جو شاگرد ہیں ان کے پاس پڑھ رہے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں. ناظرہ کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اور جو حفظ جو ہے جنہوں نے ناچیز کے پاس کیا ہے ان کی تعداد کم و بیش جو ہے وہ 30 سے اوپر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا حافظ صاحب ایک سوال جو کہ یقیناً شہداد پور کا ہر شہری آپ سے کرنا چاہتا ہے تو وہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حافظ فیضان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز دی ہے, اتنے خوبصورت انداز میں تلاوت کرتے ہیں, اتنے خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں اور یقیناً آپ بہت ہی ایک علمی شخصیت بھی ہیں, تو آپ کو باہر سے محافل کی دعوت بھی آتی ہیں اور ہمیں علم ہے کہ آپ کو دعوتیں آتی ہیں لیکن حافظ فیضان صاحب جاتے نہیں ہیں, اس کی کیا وجہ؟ جی اصل بات یہ ہے کہ دیکھا گیا ہے شہر میں کہ تقریباً ہر دوسرا بچہ یا دوسرے لوگ جو ہے وہ نعت شریف کی طرف بہت زیادہ دھیان ہے اور ہمارے بچے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم نعت خواں بن جائیں بڑے. تو میں نے اس چیز پر تھوڑا غور کیا اور اپنے استادوں کی طرف جو ہے نا وہ استادوں کی تربیت کا سلسلہ رہا. تو قاری اختر رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی نصیحت تھی کہ اپنا جو ہے انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنا ایک ادارہ قائم کرنا ہے اور ادارے کے حوالے سے خدمات کرنی ہے, قرآن مجید کی خدمت کرنی ہے. تو الحمدللہ اس میں بہت حد تک کامیابی بھی ملی ہے. توجہ میری اسی طرف ہے کہ میں قرآن مجید کی خدمت کروں اور جو بچے ہمارے پاس ہیں خوبصورت آواز والے ہیں جو نعت شریف بھی خوبصورت پڑھ سکتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ تلاوت بھی خوبصورت انداز میں کریں. نعت خواں تو ہر ایک دوسرا بچہ بن جاتا ہے, بہت سارے لوگ سکھا بھی دیتے ہیں, سیکھ بھی لیتے ہیں بچے اپنے شوق سے, لیکن قرآن کی تلاوت اتنے شوق سے لوگ نہیں سیکھتے بچے ہمارے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے ہمارے جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کریں چونکہ یہ ممکن تب ہوگا کہ جب میں شہر میں رہ کر اپنے مدارس میں بیٹھ کر ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دوں. اگر میں باہر چلا جاتا ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ مصروفیت بڑھ جاتی ہے, تو اس وجہ سے جو ہے میرا جانا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ. اچھا حافظ صاحب ایک سوال اور کریں گے کہ اگر کوئی دیکھنے والا خوبصورت انداز میں حافظ فیضان کی طرح قرآن کریم پڑھنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ جس کو قرآن مجید اچھا پڑھنا ہے اور ایک اچھا انسان بننا یوں سمجھ لیں تو وہ جو ہے نا اپنے اساتذہ کرام, اپنے ماں باپ ان کا ادب رکھے, عشق رسول سینے میں رکھے, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے وہ کوشش یہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں اور تجوید کا علم بھی حاصل کرے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جو احتیاطیں ہوتی ہیں کچھ کہ بندہ جو ہے نا وہ کھانے پینے میں بھی احتیاط کرے کہ بھئی ظاہر سی بات ہے جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بہت ساری چیزوں میں احتیاط کرنی ہوتی ہے, وہ احتیاط کرے تو وہ قرآن مجید جو ہے نا اچھے انداز میں وہ پڑھ سکتا ہے. سب سے پہلے اس کو یہ کرنا ہے کہ وہ کسی اچھے قاری کے پاس قرآن مجید کی تلاوت سیکھے بیٹھ کر. الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں, کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. خدا مانگتا ہوں, میں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں. الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں. صدا راضی ہو مولا, صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا. تیری
عطا مانگتا ہوں پائے ماہ رمضان دکھا سبز گنبد پائے ماہ رمضان دکھا سبز گنبد میں حج کا شرف یا خدا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں الہی غم ماہ رمضان عطا ہو الہی غم ماہ رمضان عطا ہو میں یہ روتے روتے دعا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں ستاتے ہیں جو کوئی عطار مجھ کو ستاتے ہیں جو کوئی عطار مجھ کو میں ان کے بھی حق میں دعا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب حافظ محمد فیضان قادری صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مناجات پیش کر رہے تھے. میرے دائیں جانب اس ٹرانسمیشن کے یقیناً کرتا دھرتا جناب محمد امان ناگرہ صاحب موجود ہیں. محترم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ اتنی دعوتوں کے باوجود آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ کیوں نہ بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے لگاتار 30 رمضان تک ہمیں کہا، اور پھر اس رمضان کا جو آپ نے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اس میں بھی حافظ فیضان اور اختر رضا صاحب موجود تھے، اور آج اختتام پر بھی آپ کے وہی جو ہے نعت خواں اور وہی پورا جو ہے یہاں پر موجود ہے، اور آپ خود موجود ہیں. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ کیوں نہ بیٹھ سکے، تو اس وقت 30 رمضان ہمیں یہ تھا کہ یہ اینڈ تک پہنچ جائے یہ پروگرام، کیونکہ اکثر جو ہے کوئی ایک روزہ بھی مس ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹرانسمیشن پوری آگے پیچھے ہونے کی مانا اس میں کئی سوالات اٹھتے ہیں، یار آج کا روزہ انہوں نے کیوں نہیں دیا، کیا وجوہات تھی. پہلا مراحل تھے اور پہلی مرتبہ تھا، اور شداد پور میں یہ پہلی مرتبہ یہ کام ہوا، اور اس میں ہم نے بڑی جو نا ایک اپنے شہر کو پروموٹ کیا ہے. آج رمضان مرحبا ٹرانسمیشن کو آپ دیکھیں کتنے کتنے ویورز اور کتنے شہر سے، تو پوری جو ہے تقریباً جو ہے پورے ملک میں سنا جاتا ہے آپ کو بیٹھ کر. تو یہ پروموٹ جو ہے ہمارے نعت خواں کو، ہمارے علماء کرام کو، ہمارے شہر کے جو سماجی رہنماؤں کو، ہمارے شہر کے بچے کو ہم نے جو یہاں پر شہر میں جنہوں نے کارکردگی دکھائی ان کو یہاں پر بیٹھنا تھا، اور انہوں نے اپنی تمام تر جو ذمہ داریاں تھیں وہ یہاں پر بتائیں 30 رمضان تک. اور جو نعت خواں تھے انہوں نے اپنی آواز جو ہے وہ پورے ملک میں سنائی. علماء کرام نے جو اپنے جو علمی جوہر تھے وہ پوری دنیا میں آج جو ہے وہ دکھائے ہماری رمضان مرحبا کے صدقے. انشاءاللہ آئندہ سال اس سے بہتر کی طرف جائیں گے، کیونکہ ناتجربہ کاری میں کچھ ایسے ہوئے ہیں مسائل کے جس کی وجہ سے، اور جو لوگ نہ آ سکے میں آپ کے توسط سے اور جو ہے آخری پروگرام ہے کہ بھئی ان سے ہم معذرت بھی کر لیں گے. آئندہ سال انشاءاللہ ان سے ہم جو ہے رابطہ بھی کریں گے، اور جن کو آج 30 رمضان ہے تو جو آئے ہم نے ان کو ویلکم کیا، اور جو نہ آ سکے انشاءاللہ آئندہ سال ان کو بٹھائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے نا ہمارے شہر میں تو اس اچھے کام پر زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، یہ اصول رہا ہے.
آپ دیکھ لیں کوئی بھی آپ نیکی کی جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو اس میں جب وہ بیچ میں آپ جب پہنچ جاتے ہیں کہ یار اب یہ دیواریں اٹھ گئی ہے، چھت ڈالنی ہے، تو جب وہ چھت کا کام چل رہا ہوتا ہے نا، اس وقت بڑی پریشانی آتی ہے، کوئی پیسے نہیں دیتا ہے، کوئی کیا، کیونکہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں نا ان میں آپ نے ایک خلوص نیت سے کام کیا اور اس میں مسائل تھے، الحمدللہ وہ حل ہو گئے، اور آج ہماری 30 رمضان کی ٹرانسمیشن، اس لیے آپ کی حوصلہ افزائی کی، کیونکہ میں ان مراحل سے گزر چکا ہوں، ایسے معاملات آتے ہیں زندگی میں، لیکن اس میں حوصلہ افزائی سے کام چل جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھے جناب محمد امان ناگرہ بھائی۔ چلتے ہیں جناب محمد فرحان ناگرہ کی طرف۔ فرحان بھائی، آپ سے ایک سوال کروں گا، FGRF کے زیر اہتمام کن انداز میں، کس طرح سے ڈسٹرکٹ لیول پہ کن خدمات میں مصروف ہے ہمارے؟ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی اور میرے پیر صاحب قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ کا فیضان ہے، اور انٹیریل سندھ میں جو دعوت اسلامی کا یہ فلاحی ادارہ شعبہ FGRF نے جو کام کیا ہے، وہ تقریباً ہم نے 15 لاکھ افراد تک کو پکا ہوا کھانا اور 70,000 فیملی کو راشن بیگ پہنچا ہے۔ یہ انٹیریل سندھ کی کارکردگی ہے الحمدللہ، اور 65,000 سے زائد فیملیز کو ہم نے کپڑے، بستر، سامان اور 14 کروڑ 8 لاکھ سے زائد کیش رقم ہم نے دی گئی۔ یہ دعوت اسلامی شعبہ FGRF، اور تقریباً 500 مقامات پر امدادی کیمپ لگے، یہ پورے انٹیریل سندھ میں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ایک علاقہ ہے، اب حالانکہ فلڈ کو گئے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے، لیکن اس وقت بھی رمضان سے آخری دن بھی پکا چانگ اور یہ اس طرف علاقہ ہے کرونڈی، اس طرف جو ہے وہ ہمارے ایک نعمت اتاری ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں FGRF کے، وہ اب تک کام کر رہے ہیں اور گاؤں گوٹوں سے پانی نکال رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ اب تک کی کارکردگی ہے، اور یہ میرے پیر صاحب کا فیضان ہے کہ یہ مختصر سی ہے، میں نے آپ کو بالکل کارکردگی پیش کی ہے۔ جس طرح سہرہ تھر کے اندر ہم نے تقریباً جو ہے 2600 پمپ لگوائیں جو پانی کے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور ڈسٹرکٹ کے حوالے سے میں بات کروں، تقریباً فلڈ کے درمیان ہم نے 25 سے زیادہ ٹرک راشن کے پورے ڈسٹرکٹ میں، اس میں سانگڑ ہوا، ٹنڈوادم ہوا، اور اڈر لال ہوا، شہداد پور، جھول، سنجورو، سراڑی، مقصود و رند، یہ سارا علاقہ ہم نے اس میں کور کیا، شہداد پور، یہ تقریباً 25 سے زیادہ ٹرک جو ہے وہ راشن کے یہاں پر تقسیم ہوا الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ پیر صاحب کا فیض ہے کہ اس میں ہماری تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے، اور مرشد کی نگاہ کا یہ ایک ہلکا سا فیض ہے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، ان کی دینی خدمات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ایک شعبے کے اندر کام کرے، دینی خدمات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس اس وقت جو انٹیریل سندھ کے اندر جو ہے وہ مختصر سا میں آپ کو تعارف کروا دوں کہ مدرسۃ المدینہ ہمارے پاس 567 ہے الحمدللہ، اور جامعۃ المدینہ 112، اور فیضان دارالاسلامک اسکول 16، کل ادارے 695، اور ان تمام اداروں کے اسٹاف کی تعداد 2471 انٹیریل سندھ کی، ان تمام اداروں کے اسٹوڈنٹ کی تعداد 33,692۔ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ویلفیئر ہے، 52,000 اس کے امپلائر ہیں الحمدللہ، اور دعوت اسلامی ہر ماہ 1 ارب سے زیادہ ان کو تنخواہ دیتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے 15 ارب سے زیادہ دعوت اسلامی کا یہ خرچہ ہے، اور یہ ماشاءاللہ لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے الحمدللہ۔ مخیر حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین و سامعین، اختتام پہ جانے سے پہلے جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ آج ہمارا آخری روزہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ حافظ فیضان صاحب الوداع الوداع ماہ رمضان کلام پیش کریں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع رمضان، کلفت فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل
ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں آئے اب وقت رخصت آیا الوداع الوداع ماہ رمضان نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے عصیان میں ہی دن دن کٹے ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان ناظرین و سامعین، چلتے ہیں اختتام کی جانب، اور آج ہم اپنا آخری روزہ افطار کریں گے، اور شکر گزار ہوں ان تمام معاونین کا جن کے تعاون کی وجہ سے یہ ٹرانسمیشن یقینی بن پائی ہے، بالخصوص جیزی نیٹ ورک سولوشن والوں کا، روبی یونیفارم سینٹر والوں کا، بلال گفٹ سینٹر والوں کا، میگنم پرنٹنگ پینافلیکس والوں کا، اور ان تمام احباب کا جن کے نام مجھے یاد نہیں ہے، ان تمام کا شکر گزار ہوں، ان تمام احباب کا جو کہ شخصیات کی صورت میں ہمارے ساتھ شامل حال رہے، بالخصوص امان ناگرہ بھائی، آصف ارائیں، اور میری ٹیم یعنی حسن اسٹوڈیو، مدینہ کو ساؤنڈ، انہوں نے بھی بہت کوآپریٹ کیا، ان کے شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ رانا مبشر علی، مونم اور دیگر احباب جو بھی اس ٹرانسمیشن کی کامیابی میں میرے ساتھ رہے، ان تمام کا شکریہ۔ اگر کسی کا نام میں نہ لے سکا یا بھول گیا تو اس سے معذرت، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے سال مزید احسن انداز میں، مزید بہتر انداز میں، مکمل تیاری کے ساتھ ایک رمضان ٹرانسمیشن ہم لے کے آئیں گے۔ چلتے ہیں اختتام کی جانب، اور اختتام پہ میں چاہوں گا کہ وہ سلام پیش کریں اور اس سلام سے اپنی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کریں
کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو تجھ سے بز میں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمان یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول